डॉक्टर कहते हैं, अक्सर मशवरा देते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अपना टेस्ट करा लिया करें, कुछ ज़रूरी टेस्ट होने चाहिए, कहीं कोई मसला ना बन जाए। कुछ कहते हैं महीने 2 महीने के बाद एक दफ़ा अपने सारे टेस्ट करा लें ताकि पता चल जाए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाए और हमें बाद में तशख़ीस हो कि ये मर्ज़ लग गया। तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ, जिस तरह हमें अपने सारे टेस्ट महीने 2 महीने के बाद कराने चाहिए ना, हमें हर रोज़ शाम को अपने दिल को भी परखना चाहिए कि इसकी कैफियत क्या है, आजकल इसकी सिमत क्या है, क्या सोचता है, क्या चाहता है, कौन सी अंदर तलब पैदा होती है, किस तरफ बढ़ गया, सोचों का दायरा क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ये पैसे गिनने का शौक पैदा करता है, हर वक्त ये शोहरत के हुसूल की ख्वाहिश करता है, हर वक्त इसके दिल के अंदर सिर्फ तलबे इक़्तिदार ही का ख्याल रहता है, हर वक्त ये अपने माहौल में एक मखसूस सियासत ही करता रहता है, हर वक्त ये किसी को पीछे करके अपनी नशिस्त को आगे रखने के शौक में ही हर वक्त लगा रहता है। अपने बातन पर निगाह की जाए, अपनी तरबियत का ख्याल किया जाए, बजाय सारी दुनिया को नजर में रखने के अपने आप पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। ढूंढता फिरता हुआ इकबाल में अपने आप ही गोया मुसाफिर आप, मैं ढूंढ रहा हूँ, अपनी पीछे लगा हुआ हूँ, अपनी तलाश में घूमता हूँ, अपने आप को मैं तलाशता हूँ। अल्लाह रसूल की मोहब्बत निहायत जरूरी, और वो कमी आ जाती है, इंसान है, इंसानों में कमजोरियां आ जाती हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बड़े सच्चे लोग, कोई भी बात जज्बाती और वक्ती नहीं करते। उनका मिजाज था कि वो पहले तोलते थे फिर बोलते थे, अपने ऊपर पूरी निगाह रखते थे। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आली मर्तबत बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आप अपनी औलाद से भी ज्यादा, हुजूर आप मुझे अपनी माल से भी ज्यादा, हुजूर बरादरी, कबीला, इख्तदार, मनसब, हर चीज से बढ़कर आपसे। लेकिन अल्लाह के हबीब, आज मैंने अपने दिल पर गौर किया है, अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात ज्यादा सुने, आमीन तो कहिएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज मैंने अपने दिल पर गौर किया है, हुजूर मुझे महसूस हुआ है कि मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यार, क्योंकि हमारा मिजाज नारों का है, हमारी तबीयत धावों की, हमारा लहजा हमेशा से 2 कदम आगे बढ़ के बात करने का है, तो हम बहुत सारी बातें गौर फिक्र के बगैर ही कर डालते। उस जीरक लोग थे, मामला फहम थे, मुदब्बिर थे, बातों पर गौर करते। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे महसूस होता है खाकम बदहन के मेरी जान मुझे आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाने में और फतवा देने में कोई देर नहीं की, करीब ने उनके सीने पे हाथ फेरा और फरमाया, अभी नहीं। उन्होंने भी गौर करके बात की और महबूब ने भी फौरन तसल्ली बख्श जवाब इरशाद फरमाया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वो जो नबी करीम ने दस्ते मुबारक उनके सीने और दिल पे फेरा था ना, बस उसी का फैज हुआ कि सैयदना उमर फौरन बोले का, या रसूल अल्लाह हुक्म करे, मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार, मैं जान दे दूंगा। हुजूर फैज हो गया, करम हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ईमान मुकम्मल हुआ, अब तकमीन ईमान हो। हमें गौर करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए ना, अगर हमें हर चीज से बढ़कर हुजूर से प्यार हो, फिर ये तो नहीं ना हो सकता कि हर किस्म का माल हमारे घर में, फिर वही आएगा जो आने की नबी पाक ने इजाजत दी। फिर दूसरी कोई रकम, कोई माल, कोई लुकमा हराम हमारे आंगन में आ सकता। हमें तो हुजूर से प्यार है और हर चीज से बढ़कर नबी पाक से। फिर ये नहीं हो सकता कि हमें हर चीज से बढ़कर हुजूर से प्यार हो और हमारी औलादों की दीनी तरबियत, हम अभी तक उस मकाम पे ना पहुंचे हो कि सुन्नत, शरीयत, उसवा नूर से फैज लेकर अपने बच्चों को सजा ना पा रहे। हमारा हाल ये हो कि हमने उन्हें दुनियादार बना दिया हो, मालो दौलत, दुनिया की आसाइशों सूतों में इस कदर उलझा दिया हो। प्यार तो हमें चीज से बढ़ के हुजूर के साथ। तो हमें तो ये देखना था कि नबी पाक ने हसनैन करीमैन की किन उसूलों पर तरबियत फरमाई, हमें वहीं से फैज लेना था, वो सिखाना था, वो समझना था। तो हमें मोहब्बत रसूल के जो जाविये हैं और जो कायदे हैं और जिन उसूलों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उस्तवार करना, उन पर पूरी तौर पर तफक्कुर करना हो, क्योंकि ये हमारी अखलाकी जरूरत भी है, दीनी जरूरत भी है, अकलन नकलन और ईमानी जरूरत भी है। तो इस जरूरत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमें वो सारे पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जरूरी। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस मोहब्बत की अहमियत को जानते, इस मोहब्बत
کہ تقاضوں کو سمجھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات نفلی روزے میرے پاس نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کر. عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے. کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں ملیں گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کی. حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو. باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی. باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا. حضور کا اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اسانا کول حضور دے بیٹھ رہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ. تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے. فرمانے لگے 3 مواقع ایسے زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی. ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. گویا حضور فرما رہے اکٹھے ہی ہوں گے سارے جنت میں. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت. کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں کرے، اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا. دنیاوی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، شہرتوں کی محبتیں، اقتدار کی محبتیں یہ تو تباہی کر دیں، اجاڑ دیں گی بندے کے دل. ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تناؤ رہتا ہے، بغیر کسی سبب کے تلخیاں پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن میں وہ پھول نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی جس روشنی کے سبب سے نور پیدا ہوتا. جو لوگ اندر سے تازہ دم نہیں ہوتے ان کے موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جو لوگ اندر سے اپنے آپ کو آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، صرف صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھیں، سارا دل تازہ رہے. آپ ایک رکوع قرآن مجید کا صبح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا. لیکن یہ کہ اسی لہجے میں سوئے اور اسی لہجے میں اٹھے، نہ سوتے وقت زبان پر رب رسول کا نام تھا، نہ صبح اٹھتے ہی ہم نے چاہا کہ 2 گھڑیاں اللہ رسول کا نام لے لیں. ہمارا لہجہ، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا لیکن کبھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا تھا تو صبح کا ٹائم جب بس میں ہوتا تھا نا فجر میں، تو بس والا بھی کوشش کرتا تھا میں بس میں تلاوت کوئی نعت چلا. صبح کا آغاز اللہ رسول کے. کچھ تو ہم اپنی کیفیات کو بدلیں، لیکن بس وہ اب تو فیشن ہو گیا ہے. جو سویرے جلدی اٹھے وہ غریب آدمی ہوتا ہے. امیروں کے تو موبائل نہیں کھولتے 12 بجے. امیر آدمی ہے وہ کیسے اٹھے گا اتنی جلدی؟ اس سے تو تعارف ہی نہیں ہو سکتا. چلے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض مذہبی لوگوں کے موبائل بھی زور کے، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بات کہیں اور نہ نکل جائے. وہ بھی صبح سارا دن آرام کرتے ہیں کیونکہ مصروف جو رہتے ہیں رات بھر. الا ماشاءاللہ جب تک اندر باطن میں تازہ دم نہیں ہوتا، اندر کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اتنی دیر تک آپ کے موڈ میں، طبیعت میں، مزاج میں وہ ساری چیزیں پیدا نہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس جلدی سمیٹنے لگا ہوں توجہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا.
یعنی میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا۔ کھانا مزیدار ہو تو ایک کی بجائے 2 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی۔ کھانا مرضی کا ہو تو انسان کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث۔ حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار، تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں سرور نصیب ہو جائے گا ایمان۔ لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کے لیے، ادھر دیکھیں میری طرف، ذاتیات کے لیے محبتیں چھوڑ دیں، لالچ کے لیے محبت، اپنے ذاتی مقاصد، اس سے مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، شرط یہ ہے جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے۔ محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے۔ محبت نہ چھوڑے کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے۔ لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر محبت رہتی۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی۔ محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 غفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے، نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لو۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نا سانو دستا وانگ قرآن صورت یار دی ویندیا رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا، صورت یار دی ویندیا رہنا، اے سب عملان دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول، کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے، تو امبر بیل کو کہتے ہیں، وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک محویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو، کافر مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے، لیکن حضرت بلال مست، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اثر ہم پتہ کیا کرتے، وہ سالو جی فلانے نے گل کی تھی ہے، بھائی پھر کیا ہو گیا، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا ہے آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگے پکاتے ہیں، تو چنگا ہے کیا میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو، تو
تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ نہ تو سن لیا میں انہوں آکھیا ایک کاری پھر آخ یہ تیرے لیے تاننا آئے گا ساڑھے لیے تے تمغہ ہی ہاں یہ تے تمغہ ہی لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا فلانا فلانی پارٹی کا فلانا فلانے گروہ کا میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتا تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے مینا نہ بنائے آپ اس کا مزہ لیں دیکھیں نا اگر آپ پریشان ہو جاتے آپ نے بالداری رکھ لی تو کسی نے کیا ہو مولوی پریشانی والی گل کیوں پریشان ہوتے ہو وہ ٹینشن والی بات یہ تو مزیدار بات ہے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سام کریے کدے پٹیے نا تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا آپ ناز کرے ناز آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے غریبی ناز بن گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے انہوں نے سارا مال خیرات کر غریبی اختیار کر حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے میرے نبی کا فقیری پسند ہے سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا جو محبوب کو پسند ہے جس طرح اس کا خیال ہے جو اس کی رضا ہے جنج رکھے اونج رہنا ہے او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا زندگی مزیدار نہیں یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک پیار دو یہ دنگے فساد پروٹوکول میں یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے ذائقے کا تو آپ کو پتا ہوگا میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا اور یہ لگ جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے ذائقہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو ذائقہ ملے گا ذائقہ مومن ہونے میں لطف آئے گا مزیدار ہو جائے گی زندگی اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کوئی لالچ نہیں کوئی ہرس نہیں کوئی طمع نہیں کوئی دنیاوی مفاد جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند مانا کیا ہے مومن ہونے پر ناز کرو مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا مٹھاس ایمان کی نصیب ہو اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچ چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کر محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے کوئی سختی کوئی تلخی کوئی قسم کا بوجھ کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا آپ کو پتا ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو چڑھتی جوانی اور عنفوان شباب خواہشات جوان لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لے عید پہ کہنا میرے ٹھیک تو بالا دے بڑا تو اسے کو یار حد ہو گئی ہے تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا تو کہتے پرانی بات ہے اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے محبت ہے نا بچوں سے آپ اس بات کو سمجھیں ہم نا ہماری طبیعتوں میں ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے جب یہ غلبہ لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہوں نا بندہ نے انجی کرنی چاہیے یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ کیا تھی وجہ اتنی کہ محبت غالب ہو گئی طبیعت پر پوری طرح چھا گئی اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے تلخ نہ رہا کرے چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض نہ رہا کرے ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے اور جناب میرا ایک سنگی ہے تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے انتظام نہیں ٹھیک کرتے رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے رستہ نہیں دیتے آتے میں کیوں ساڈے شکوے نے نہ کدی ساڈا شکوہ سی بندے آندے نہیں کبھی شکوہ یہ ہے وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے پیار والا بچہ ہے وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے اب تعداد بہت زیادہ ہے بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ وہ کہتے ہیں جی بندے میں کوئی گل ہی نہیں سمجھتے انہوں نے آخیا ہے کہ کمرے کو نہیں تھا کو نہیں کتنے رکھیے تھا میں کیا ایسی لوگ سن جڑے کہنے سن لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کرا دے او بھائی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے ہر پہلو پر ہی ناراض ہے
ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی. آپ نرم رہیں, آپ پیار کریں. کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے, آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانی. دیکھو یہ نستایا بڑا ہے. او بھائی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں, تھوڑا پیار کریں, تھوڑی محبت کریں, لہجہ پیار والا بنائیں. آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے. فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں, ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے, مالدار تھے, دبدبا تھا, تن تنا تھا. اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. جڑے دیندار پیراں نے رکھے نے نا ملازم, انہاں دے کپڑے بھی نہیں جلدے انہاں ورگے جنہاں انہاں نوں رکھیا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریراں کردے نے نا, انہاں نے بھی یہ رنگ آئے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں, خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر, مالدار ہو کر, ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے, تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا, بے موسم پھل تھا نا اس زمانے میں, یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے, آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا, یہ ساری برکتیں مدینے والے معبود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا. حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو, جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے, اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے, محبت جو ہو گئی ہے, غلام جو ہو گئے, سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو, انداز بدلو, آپ کا اخلاق بدل جائے, کردار بدل جائے, زبان کی تلخی چلی جائے, کڑوا کسیلا پر نکل جائے, ٹان ٹپٹ نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے, بچھا بچھا رہتا ہے. وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف. اشداء علی الکفار, باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے, باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے.